बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। इमरान खान साहब तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं और पैगाम भी उनके बाहर पहुंच रहे हैं मुख्तलिफ सियासी क़यादतों को, और एक नई मूव उन्होंने स्टार्ट की है, उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। पहले ज़रा कुछ खबरें ले लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक, और उसके बाद हम 24 नवंबर पे जाएंगे और 24 नवंबर से होते हुए इक़्तिदार की राहदारियों में, पावर कॉरिडोर्स में क्या सोचा जा रहा है, क्या वो आराम से बैठे हैं, पुरसकून हैं, और जो कुछ हमें मीडिया में खबरें दी जा रही हैं वाक़तन वही खबरें हैं कि हम उल्टा लटका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, या फिर कुछ ऐसे ज़हन मौजूद हैं, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, कॉमन फ्रेंड्स भी मैदान में आए हुए हैं, जो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब के दरमियान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान आइस ब्रेक हो और मामलात को सुलझाया जाए, और फौज और अवाम किसी भी सूरत में आमने सामने मत आए। उसकी रीज़न आगे जाके बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ख़तरनाक होगी अगर गवर्नमेंट ने फौज को सामने अवाम के लाके खड़ा कर दिया कि वो आएँ और 24 नवंबर के एहतजाज को रोकें, तो ये ख़तरनाक सिचुएशन होगी। इसलिए पस पर्दा क्या कुछ हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात का जायज़ा लेते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, जो कि काफ़ी मुतहर्रिक रुकन हैं, रुकन कौमी असम्बली भी हैं, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी में शामिल कर लिया गया है। पहले वो सियासी कमेटी में नहीं थे, कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी में तो ज़ाहिर है मौजूद ही थे, लेकिन अब उनको सियासी कमेटी में शामिल कर लिया गया। उनकी मुताद्दिद मुलाकातें इमरान खान साहब से भी पिछले दिनों हुई हैं, और उनकी आखिरी तकरीर 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब, जब इमरान खान साहब डायरी उठाकर वज़ीर आज़म हाउस से निकले थे, तो आखिरी तकरीर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई थी वो अली मोहम्मद खान साहब ने ही कौमी असम्बली में की थी। बहरहाल कि अच्छा इजाफा है, और एक एतदाल पसंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। दूसरी जानिब हम्माद अजहर साहब को सुपुर्दोश कर दिया गया है, और उनकी जगह पे अहमद चट्ठा साहब जो हैं वो आ गए हैं सेंट्रल पंजाब के सदर। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की सूरत हाल है। दूसरी जानिब जी, कल इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हो रही थी मुसलसल फैसल चौधरी साहब की, उसके नतीजे में कुछ चीज़ें सामने आई हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ये कहा है कि अब आप बाकी सियासी जमातों और अपोजिशन जमातों से भी रब्ता करें। और नंबर 1, नंबर 2, शाह महमूद कुरैशी साहब भी मुतहर्रिक हो चुके हैं, और उस सिलसिले में बाकायदा तौर पे इस पे काम हो चुका है शुरू, कि ये 24 नवंबर की जो एहतजाज की कॉल है, ये पैगाम जमात इस्लामी तक भी पहुंचाया जाए, मौलाना फजल रहमान साहब तक पहुंचाया जाए, महमूद खान अचकज़ई साहब तक पहुंचाया जाए, बाकी सारी जमातों, सरदार अख्तर मेंगल साहब, तमाम जमातों को, तमाम अपोजिशन रहनुमाओं को ऑन बोर्ड लिया जाए, और एक अपोजिशन अलाइंस की तरफ बढ़ा जाए, ताकि ये जो आवाज़ है इस जाली निज़ाम के ख़ात्मे के लिए जो मौसर कोशिशें हैं वो मज़ीद मौसर हो सकें, क्योंकि सूरत हाल जो है वो बदली बदली सी महसूस हो रही है। कोई तस्लीम करे या ना करे, लेकिन ये हकीकत है कि जो अमेरिका में तब्दीली आ गई है और 20 जनवरी को बाकायदा तौर पे आ जाएगी, उस तब्दीली के नतीजे में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान का सियासी नक्शा वो बहुत तब्दील होने का इम्कान मौजूद है, और जिसके असरात जो हैं वो इस वक्त भी देखे जा सकते हैं कि चीज़ें कन्फ्यूजन का शिकार हैं, और हमारे यहाँ भी जो मामलात हैं रुके हुए हैं। अब जो हमारे पास इत्तलाआत हैं, एक तो फौरी तौर पे ना सही कुछ दिनों के बाद अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर को तब्दील किए जाने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि उन्हें मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वहाँ से एफर्ट्स की, जो प्रेशर डलवाया, और अमेरिकन कांग्रेस के ज़रिए से, और वहाँ की पार्लिमानी कमेटीज़, जो सादा ज़ुबान में बता रहा हूँ कि पार्लिमानी कमेटीज़, वहाँ की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा, तो वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पे मौसर अंदाज में आवाज़ें उठाईं और अपने टारगेट्स, अपने गोल अचीव किए, और ख़ास तौर पे रिगार्डिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब पे जो एक बेबुनियाद किस्म के मुकदमात कायम किए थे, उनको रुकवाया,
اور نہ صرف رکوایا بلکہ اب مزید پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے واشنگٹن میں جو پاکستان کے سفیر ہیں ان کی تبدیلی کی افواہیں موجود ہیں، اور اگین جے ایس کو جو ہے AJS ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ انہیں واشنگٹن میں سفیر بنایا جائے گا، جبکہ دوسری جانب دوسری تبدیلی بھی ہونے والی ہے، اور وہ ہے امریکہ کے سفارت خانے میں موجود امریکی سفیر اسلام آباد میں ڈونلڈ بلوم جو ہیں ان کی بھی تبدیلی کے امکانات موجود ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آ رہے ہیں اور وہ سفیر اپنا ظاہر ہے اپنے لائک مائنڈ لے کے آئیں گے۔ اور ڈونلڈ بلوم کے بارے میں یہ باقاعدہ طور پہ چیز موجود ہے کہ وہ پرو نون لیگ ایمبیسیڈر تھے، یعنی کہ نون لیگ کے حمایتی ایمبیسیڈر ان کو گردانا جاتا ہے۔ اور آخری خط جو لکھا ہے امریکن کانگریس نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو، امریکن کانگریس مین نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو، اس میں بھی اس بات کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ متعدد بار پارلیمان نے، یعنی کہ امریکن کانگریس نے، امریکن سینیٹرز نے متعدد بار یہ کہا کہ امریکی سفیر اسلام آباد میں جو ہیں وہ ملیں اور عمران خان صاحب کے لیے، اور وہاں پہ جو بنیادی انسان حقوق پامال ہو رہے ہیں اور میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، عدلیہ کی آزادی، ان ساری چیزوں کو وہاں پہ اٹھائیں، مؤثر انداز میں اٹھائیں، اور عمران خان کے خلاف جو ہو رہی ہیں غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے، غیر آئینی غیر قانونی ہو رہا ہے، جمہوریت کی بالادستی کے لیے آواز اٹھائیں۔ لیکن وہاں سے جو امریکن کانگریس مین ہیں وہ امریکی سفیر سے مطمئن نظر نہیں آئے، اپنے ہی سفیر سے، لہٰذا ان کی تبدیلی کی باتیں بھی موجود ہیں، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آتے ہی اسلام آباد میں بھی نئے سفیر آ جائیں گے، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر نئی پالیسی ہوگی، اور نئی پالیسی کا ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوگی۔ تو لہٰذا ہر طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ اس سلسلے میں واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر ان کو باقاعدہ طور پہ ٹارگٹس دیے گئے ہیں کہ آپ ان آوازوں کو دبائیں اور وہاں پہ مؤثر طور پہ اپنا کام کریں۔ وہاں کے DA کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ بھی ذرا تھوڑے سے ایکٹیو ہو جائیں۔ تو ملاقاتیں بھی وہاں پہ کچھ ہوئی ہیں پروفیشنلز کے ساتھ، لیکن ظاہر ہے معاملات جو ہیں وہ بہت آگے تک جا چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو وہاں پہ چیپٹر ہے، امریکن چیپٹر ہے، وہ بہت زیادہ مؤثر انداز میں براہ راست ایکسیس اس کو حاصل ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ تک، اور اس لیے یہ نیچے ان کو پیسے لگانے پڑتے ہیں، وہ براہ راست پہنچ جاتے ہیں، اور ان کی براہ راست اپروچ بھی ہے، اور پھر الیکشن میں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، یعنی کہ ریپبلکن کو ووٹ دیے ہیں۔ تو یہ سچویشن بھی موجود ہے، اس لیے جو ہے پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس بات کو کرنے کے لیے کہ جناب کیسے روکا جائے، تو روکنے والی بات تو موجود نہیں ہے۔ میری بات بھی ہوئی آج واشنگٹن میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، اور انہوں نے بھی جو وہاں سے پلس دی ہے وہ یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت ایگریسولی جو ہے وہ اپنی ٹیم تشکیل دے رہے ہیں، اور ان کی جارحانہ پالیسی ہوگی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگی۔ اور اس سلسلے میں ایک جو بڑی مثال دی جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تک وائٹ ہاؤس میں نہیں پہنچے، لیکن ایلون مسک جو ہیں وہ جو کہ ان کی ٹیم کا حصہ ہیں اور نون ہیں، عالمی شہرت یافتہ ایکس کے اونر ہیں، تو وہ خاموشی سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کے ایمبیسیڈر سے وہاں پہ ملاقات بھی کر چکے ہیں، اور ان کو پیغام پہنچا چکے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ یوکرین کی لڑائی کو جو ہے اس کو بھی کم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو بھی واپس لے کے آئیں گے، اور اسی لیے جرمن چانسلر اور رشین پریزیڈنٹ کے درمیان بھی رابطہ ہو چکا ہے، اور یہ معاملات جو ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پوٹن سے اپنا براہ راست رابطہ ہو چکا ہے۔ تو اس لیے آنے والے دنوں میں کافی کچھ تبدیل ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آوازیں آ رہی ہیں اس دوران، جو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کچھ کامن فرینڈز جو ہیں وہ اسلام آباد راولپنڈی میں متحرک ہیں، اور نہ صرف اسلام آباد راولپنڈی میں بلکہ بیرون ملک بھی، اور وہ چاہ رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب اور جن عاصم منیر صاحب کے درمیان آئس بریک کی جائے، اور ان کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو کول ڈاؤن کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں کچھ ریٹائرڈ جو ہیں جرنیل، بزرگ فوجی جرنیل جو ہیں، انہوں نے میڈیا میں آ کے بھی بات کی ہے،
اور ہمارے پاس بھی اطلاعات موجود ہیں کہ دوبارہ سے یہ کوشش کی جا رہی ہے. کچھ لوگ جو ہیں جو کہ عمران خان صاحب پہ رکھتے ہیں، اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے، اور پھر جو بزرگ فوجی جرنیل ہیں اور وہ عاصم منیر صاحب تک ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں کریں گے نہیں بلکہ کی جا چکی ہے. تو اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ون ون پوزیشن پہ معاملات کو طے کیا جائے، اور یہ معاملات جو ہیں اب اس حد تک اب وہاں سے واپس اس درجہ حرارت کو نیچے لایا جائے، کیونکہ نقصان بہت ہو رہا ہے پاکستان کا اور پاکستانیوں کا، ہر شعبے میں، ہر سطح پہ، نہ صرف اندرون ملک، بیرون ملک بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور اگر ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو گئے عمران خان صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب، ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو گئے، تو معاملات جو ہیں وہ فائنل ہو سکتے ہیں، حتمی صورت اختیار کر سکتے ہیں، بات آگے بڑھ سکتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ فیس سیونگ دونوں کو ہی چاہیے، اور ایسا نہیں ممکن کہ ایک یک طرفہ طور پہ کوئی پریشر نہیں، پریشر دونوں طرف ہے، اور دونوں شخصیات کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب وہاں تک ملک پہنچ چکا ہے کہ اس کے بعد پھر آگے اس کی سلامتی بھی خطرے میں ہے. یہ جو پاکستان کے اندر ٹرمائل چل رہا ہے، وہ اس ٹرمائل نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. یہ سیاسی عدم اعتماد سے، تحریک عدم اعتماد سے شروع ہوا تھا، سائفر سے، اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا اس آگ نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اور اب نہ ہماری معیشت بہتر ہے، نہ معاشرت بہتر ہے، اور نہ ہی سیاست، نہ ہی صحافت، نہ ہی عدالت، نہ ہی وکالت، کچھ بھی نہیں بہتر. اور سب سے زیادہ خطرہ معاشرت کو پہنچا ہوا ہے، اور اس میں بہت زیادہ اس میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال یہ جو عمران خان صاحب کا پیغام ہے وہ پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے نوجوانوں میں سرایت کر چکا ہے. لہٰذا وہاں اس سارے معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے دونوں ہی شخصیات، عمران خان صاحب ہی کچھ کہیں گے، وہی سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں، اور وہی اس شدت کو، حدت کو ختم کر سکتے ہیں، نیچے لا سکتے ہیں. سیاسی جو درجہ حرارت بہت ایکسٹریم پہنچا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ معاملات جو ہیں، جو کامن فرینڈز درمیان میں کوشش کر رہے ہیں ان کی بات سنی جائے، اور یہ دونوں فریقین سنیں اور دونوں شخصیات سنیں، تب ہی بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی. کیونکہ اس کے بعد یہ ہے کہ ورنہ پھر جو ہے امریکہ سے کس قسم کا پریشر آئے گا وہ ہم سب جانتے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل ایک غیر روایتی قسم کے سیاستدان ہیں، اور وہ غیر روایتی بھی ہیں اور ایگریسو بھی ہیں. تو لہٰذا ایسے کسی بھی وقت اور ایسے بھی کسی بھی لمحے کے آنے سے پہلے معاملات کر لینے چاہیے طے، اور اسی میں بھلا ہے پاکستان کا بھی، اور پاکستان کے اداروں کا بھی، اور پاکستان کے عوام کا بھی. کیونکہ اس ساری لڑائی سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں الیکشن چور، جو کہ حقیقی نمائندے نہیں ہیں عوام کے، جو ایک پپٹس بیٹھے ہیں، کٹ پتلیاں ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں، اور اسی لیے پاکستان کے عوام ان سے نفرت بھی کرتے ہیں اور ان سے کوسوں دور ہیں. اور ان کی نفرت کی وجہ سے عمران خان اور فوج کے درمیان فاصلے مہیں بڑھنے چاہیے، اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ فوج، ہماری ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ نون لیگ سے اور ان چور لٹیروں سے دور ہو جائے اور اپنے آپ کو الگ کر لے. زیادہ اسی میں فائدہ ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.